बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आवाज़ दोस्त चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद इमरान। आज बात करेंगे कुछ घरेलू तशद्दुद बिल के हवाले से। ये बिल सेनेट से गुज़िश्ता दिनों पास हुआ। बजट सेशन के दौरान इसको पेश करके पास करवाया गया और अक्सर अरकान सेनेट का ये कहना है कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। इंग्लिश में था, सिर्फ उर्दू कॉपी नहीं दी गई, इसलिए भी कुछ अरकान जो हैं वो इसको तफसील के साथ पढ़ नहीं सके। वक्त थोड़ा था, इसलिए वहाँ पे जल्दी जल्दी वोटिंग हुई, ये पास हो गया। अब ये दोबारा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और वहाँ पे डिस्कशन के बाद और वोटिंग के बाद इसको मंजूर या नामंजूर किया जाएगा। अगर वहाँ से दोबारा मंजूर हो जाता है तो फिर ये पाकिस्तान का कानून बन जाएगा। जब सेनेट से ये बिल पास हुआ तो मीडिया ने इसके हवाले से कुछ खबरें ब्रेक की, डिस्कशन भी हुई, लेकिन बहुत ही कम, एक या दो चैनल्स के अलावा इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई। लगता है कि मीडिया भी यही चाहता है कि चुप चुपीते ये बिल पास हो जाए। तो हर फिराज प्रोग्राम में औरिया मकबूल जान साहब ने इसके ऊपर सरासर गुफ्तगू की और उसी प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि बाबर अवान साहब के मुताबिक ये बिल कौमी असम्बली में पेश होने से पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसल में जाएगा, ताकि वहाँ पे देखा जा सके कि कोई ऐसी शिकें तो नहीं है या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान के आइन में ये वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा कानून यहाँ पे पास नहीं हो सकता जो कुरान और सुन्नत या इस्लामी शआयर से मुतसादम हो या उनके ख़िलाफ़ हो। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल इसके ऊपर अपनी राय देगी, तो उसके बाद दोबारा इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कुरान और सुन्नत, इस्लामी शआयर या सकाफ़ती हवाले से इसमें क्या सुकम है या कोई चीज़ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है या नहीं, वो ज़ाहिर है उलमाए कराम उस पर अपनी राय देंगे। कानूनी हवाले से जो कानूनदान हैं वो इसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं। मैं जिस एंगल से इस पे बात करना चाहता हूँ वो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, कि ये आया इस काबिल भी है बिल, या इसमें बनाए जाने वाले कवानीन अगर वो बन जाते हैं तो उनको नाफज भी किया जा सके। मैं चूँकि कुछ अरसे से बरतानिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है या जहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है, उसके कुछ मालूमात मेरे पास हैं। तशद्दुद के हवाले से भी मेरा ख़्याल है कि ये जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं बरतानवी सिस्टम से भी उसमें चीज़ें ली गई हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ की कॉपी जो है वही वहाँ पे पास करवाने की कोशिश की है। यहाँ पे तशद्दुद के हवाले से कवानीन इसी तरह के हैं कि वालिदैन बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, बस थोड़ी बहुत जो सरदर्श होती है वो कर सकते हैं अगर कोई मामलात बच्चे नहीं ठीक कर रहे या उनको कुछ तरबियत के हवाले से उनको हाथ से मारना, तशद्दुद तो उसको नहीं कह सकते, सिर्फ हल्की सी चपट लगाना भी यहाँ पे वो कानून के ख़िलाफ़ है। बच्चे अदालत में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं और उसके ऊपर वालिदैन को सज़ा भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ को जो है वो पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। शीरी मज़ारी साहबा के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, हालांकि ये कोई ब्रेन चाइल्ड नहीं है उनका। मेरे ख्याल में तो उन्होंने सिर्फ जो है वो यूके के और मे बी यूरोप के जो है वो मुख्तलिफ कवानीन का मुताला करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। हाँ, खा वो पाकिस्तान के माशरे से मेल खाता है या नहीं खाता है, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। बस उन्होंने एक बना के तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी और एक जज्बात से खेलने के लिए, और कहीं ना कहीं जो है वो ये भी है कि शीरी मज़ारी साहबा उन्हीं लोगों में से हैं जो कि इस्लामी कवानीन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते। फेमिनिज़म को बहुत उस हद तक ले जाने वाले लोग जहाँ पे जो है वो दूसरा जो सिंफ है, यानी कि मर्द या मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसका कोई हक ही बाकी नहीं बचता। सिर्फ हकूक जो हैं वो औरतों के हैं, और वो भी बाय हुक और बाय क्रुक लेने की कोशिश की जाना, यानी ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश। फैमिली सिस्टम को तोड़ने की तरफ ये एक कदम है। निकाह जैसे मुक़द्दस जो इंस्टीट्यूशन है उसको ख़त्म करने की तरफ एक ये कदम उठाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है। इसके अलावा ये भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे वाक़यात होते हैं वालिदैन के तशद्दुद करने के, जो कि हमारे सामने आते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल के ऊपर आप जो है वो एक कानून बनाने जा रहे हैं। मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता कि तशद्दुद बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल होता है।
عورتوں پہ بھی ہوتا ہے، مردوں پہ بھی ہوتا ہے، بچوں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت چھوٹا حصہ ہے، میں بھی 1% سے بھی کم ہوگا جو بچوں کے ساتھ اس طرح کے تشدد کے واقعات ہوتے ہیں۔ سرزنش اس میں نہیں آتی، ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، گوشمالی سرزنش تربیت کرنے کے لیے بچے کی، اس کو سمجھانا، اس میں تھوڑا غصہ کرنا، یا اس کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ کچھ کہنا، اور میں اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں کہ اس کی تربیت کے لیے اس کو مارنا، تھوڑا بہت جو ہے وہ ہاتھ لگانا یا اس کو مارنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے کتنے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں۔ عورتوں پہ تشدد کے واقعات ہیں، اور شاید بہت زیادہ بھی ہیں، لیکن وہ بھی سوسائٹی کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہے، ان کو صرف ہوا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، ٹورچر، مینٹل ٹورچر جو ہوتا ہے، اور جو فزیکل بھی اب تو ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ پھر فنانشل جو ٹارچر ہے، مالی طور پہ، تمہارے پاس ہے کیا، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، تم نے آج تک مجھے دیا کیا ہے، اور مرد کو جو ہے مجبور کرنا کہ وہ غلط طریقے سے اور غیر قانونی ذرائع سے پیسے اکٹھے کرے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مرد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدارہ مرد اور عورت کے اندر تفریق کرنے کی، ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی، اور ان کو ایک دوسرے سے متصادم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ شادی، نکاح، فیملی، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو آپ پلیز ان پاکستانی معاشرے کی جو یہ خوبصورتی ہے، اس کو قدغن لگانے سے، اس کو خراب کرنے سے باز رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ تشدد کے واقعات کتنے ہوتے ہیں۔ والدین سے زیادہ اولاد کا نہ کوئی خیر خواہ ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ پیار کر سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلے کہنا کہ والدین بہت تشدد کرتے ہیں، یہ سرے سے بات ہی غلط ہے۔ سمجھانا، گوشمالی کرنا تربیت کے لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب آتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف۔ برطانیہ میں یا یورپ میں ایسے قوانین اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہاں پیرلل سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ہے، سماجی بہبود، یعنی اگر کوئی معاشرے کے ایسے افراد ہیں جن کی کفالت نہیں ہو رہی، تو اسٹیٹ یا ریاست ان کی کفالت کرتی ہے۔ اگر کوئی گھر ٹوٹ جاتا ہے تو اس گھر میں سے جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو مالی پریشانیوں سے نکالنے کے لیے ریاست جو ہے وہ خود بندوبست کرتی ہے۔ بزرگوں کے لیے اولڈ ہاؤسز ہیں، اگر وہ گھروں میں نہیں رہ سکتے یا بچے ان کو نہیں رکھتے تو وہ آرام سے جا کے اولڈ ہاؤس میں، اور یہ اولڈ ہاؤسز ایسے نہیں ہیں کہ جیسے وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، بڑی اچھی سہولیات ہیں بزرگوں کے لیے، وہاں پہ وہ آرام سے جا کے رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اپنی باقی جو زندگی ہے اس کو بھرپور طریقے سے وہ گزارتے ہیں۔ بچوں کے لیے چائلڈ ہومز ہیں، کہ اگر ایسے بچے ہیں جن کی کوئی فیملی نہیں ہے، تو فیملی ٹوٹ گئی ہے، والدین بچے کو سنبھال نہیں سکتے، وہ آگے اپنی زندگی انہوں نے دوبارہ شروع کر لی ہے، یا بچے یتیم ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے چائلڈ ہومز ہیں۔ فوسٹر کیئرنگ کے لیے چائلڈ ہومز ہیں۔ پھر نوجوانوں کے لیے کیئر ہومز ہیں، کہ ایسے نوجوان جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے مالی طور پہ، یا جن کے کچھ مسائل ہیں، ان کو ایسے کیئر ہومز میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو برطانوی حکومت ہے، جو ریاست ہے یہاں پہ، وہ ایک اور پروگرام چلاتی ہے، اسے کہتے ہیں فوسٹر کیئرنگ۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی پاکستانی معاشرے کے لیے، وہاں کے انٹلیکچوئلز کے لیے، جو کہ اس بل کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو لاگو کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ فیملی ٹوٹنے کے بعد جو متاثرہ افراد ہیں ان کی کفالت کون کرے گا، وہ زندگی کیسے گزاریں گے، وہ کہاں رہیں گے۔ لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر تو جا نہیں سکتی، والدین کے اپنے مسائل ہیں، بہن بھائیوں کے اپنے مسائل ہیں، شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی۔ یتیم خانے جو حال ہے ہمارے ہاں، وہ عام ہمیں سب کو پتہ ہے، سوشل کیئر کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ سوشل کیئر کو پہلے اس کے بارے میں کچھ سوچیں کہ سماجی بہبود کے ادارے قائم کریں۔ خیر، واپس آتے ہیں فوسٹر کیئرنگ کی طرف۔ فوسٹر کیئرنگ کیا ہے؟ فوسٹر کیئرنگ یہ ہے کہ ہر سال حکومت، ریاست جو ہے وہ بل بورڈز لگاتی ہے، یہ وقتاً فوقتاً ایسے
ایڈز چلتے رہتے ہیں، روڈز کے اوپر بڑے بڑے بل بورڈز بھی لگے ہوتے ہیں کہ فوسٹر کیئرنگ کریں. فوسٹر کیئرنگ کیا ہے؟ فوسٹر کیئرنگ یہ ہے کہ ایک خاندان جو کہ آلریڈی ان کے اپنے بچے بھی ہیں، ان کو حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ بچے جو یتیم ہیں یا جن کی فیملیز ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں، ان کو آپ اپنے گھروں میں پالیں. اس کو کہتے ہیں فوسٹرنگ. فوسٹر کرنا بچے کو. تو ان کو اپنے گھروں میں پالیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اگر آپ کبھی موقع ملے ہمارے دانشوروں کو تو ذرا انٹرنیٹ پہ جا کے فوسٹر کیئرنگ کے حوالے سے پڑھیں. فوسٹر کیئرنگ میں کیا ہے، وہ کیوں اس کے اوپر زور دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو فیملی بچوں کو اپنے گھر میں رکھے گی، ان کو پالے گی، ان کی تربیت کرے گی، ان کو باقاعدہ ماہانہ پیسے دیتے ہیں. حکومت ان کو اس کام کے پیسے دیتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیسے اگر حکومت نہیں دینے ہیں تو وہ اپنے چائلڈ ہومز میں، کیئر ہومز میں ان کی کیئر کیوں نہیں کرتی، وہاں تربیت کیوں نہیں کرتی؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے، حکومت کہتی ہے کہ خاندان کا ماحول نہیں ملتا. جو خاندان کا ماحول ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کی ایک بانڈ بنتی ہے، ان کا ایک تعلق بنتا ہے. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ فوسٹر ہومز میں یا فوسٹر کیئر ہومز میں وہ ممکن نہیں ہے. بچے کو فیملی کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے. اس کو پتہ ہو کہ میں جب سوسائٹی میں رہتا ہوں تو میرے ساتھ کن لوگوں کا تعلق ہے. میرے ماں باپ ہیں، میرے رشتے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، پھر دوست ہیں، احباب ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہیں. وہ ماحول ان کو کیئر ہومز میں نہیں مل سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سوسائٹی کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ تو خود خاندانی نظام کی طرف واپس جانا چاہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت آگے نکل گئے ہیں. تو آپ خدارا دوسروں کا منہ سرخ دیکھ کے اپنا تھپڑ مار مار کے لال نہ کریں. اس سے سبق سیکھیں کہ یہ منہ جو ان کا لال ہے، ہو سکتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے ہو، یہ لالی خون کی لالی نہ ہو. دوسری بات، یہاں کا عدالتی نظام بہت بہتر ہے. معاملات کو جلدی سلجھایا جاتا ہے اور جلدی فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. بہت کچھ معاملات ہوتے ہیں جو یہاں لٹک بھی جاتے ہیں، لیکن عموماً عدالتی سسٹم بہت بہتر ہے. عدالتوں کے اوپر معاشرے کے جو افراد ہیں ان کا ٹرسٹ ہے، اعتماد کرتے ہیں. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو عدالتوں کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. ہم تو یہاں 7 سال پچھلے سے سانحہ ماڈل ٹاؤن سب کے سامنے ہوا، کیمروں نے دیکھا، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر پائے. یہ حال ہے ہمارے عدالتی نظام کا. سانحہ ساہیوال کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. سانحہ لاہور ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اس کا کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو متاثرین ہیں وہ اب تک، یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ ہمارا انصاف ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ اب تک کیس بھگت رہے ہیں. جنہوں نے حملے کیے، جنہوں نے قتل کیے، وہ تو آرام سے اپنی پروموشنز بھی لے رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور تمام مراعات کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. متاثرین جو ہیں وہ رول رہے ہیں، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، وہ جیلوں میں ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ کیا ہمارا عدالتی نظام جو کہ یہ معاملات نہیں سلجھا پا رہا، قتل کے بڑے بڑے مقدمات جو ہیں وہ ان کے فیصلے نہیں کر پا رہا، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیسے نپٹے گا؟ پہلی عدالتوں کے اوپر بہت بوجھ ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ججز کم ہیں، ان کے پاس وقت کم ہے. ایک کیس کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات ان کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے پہ. تو آیا اس ماحول میں ہمارا عدالتی نظام اس قابل ہے کہ وہ اتنا مزید بوجھ اٹھا سکے؟ ہر گھر سے جو ہے وہ، ہر دوسرے گھر سے جب شکایتیں آئیں گی یہ تشدد ہو رہا ہے جی ہمارے ساتھ، تو اس کے اوپر بھی عدالتیں ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں گی؟ اور ایک اور بات جو کڑا پہنانے والی بات ہے، کتنی تذلیل ہے کہ چھوٹی سی ایک شکایت کے اوپر آپ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک عجیب سا اس کا آپ تاثر دے رہے ہیں معاشرے کو کہ وہ کوئی کرمنل ہے، وہ کوئی دہشت گرد ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے معاملات میں ہمیشہ سچ نہیں بولا جاتا. شکایت لگانے والوں کی شکایت ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو جو سربراہ ہے گھر کا، جو کفیل ہے گھر کا، اگر آپ اس کو اس طرح ذلیل کریں گے تو پھر وہ کفالت سے ہاتھ اٹھا دے گا. یہی آپ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو مرد اپنے بیوی بچوں کے لیے مارا پھرتا ہے،
اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا ہے، اپنے والدین کا جو ہے وہ خدمت کرتا ہے، اس کو آپ اتنا ذلیل کریں گے تو کیا وہ پھر اپنی ساری ذمہ داریاں نبھائے گا؟ کبھی بھی نہیں، وہ ہاتھ اٹھا لے گا. شادی، نکاح کا، فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ برباد ہوگا. پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر آسان رستے ڈھونڈے گا کہ میری جذبات کی تسکین بھی ہوتی رہے اور مجھے کوئی ذمہ داری بھی نہ اٹھانی پڑے. تو اگر آپ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی تباہی ہے. جن لوگوں کو بڑا شوق ہے اس بل کی حمایت کرنے کا، وہ ذرا آ کے برطانیہ کے معاشرے کا حال دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں. انہوں نے ایسے قوانین جو متعارف کروائے، خاندان کا سسٹم توڑا، تو اب یہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں کوئی مرد ذمہ داریاں نہیں لیتا. بچے پیدا ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، مرد کہیں اور ہے اور لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ان کو سنبھال رہی ہیں بچوں کو. اور جب وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتی ہیں پھر وہ سوشل سسٹم ہے ان کا، وہ پھر سوشل کیئر والوں کے پاس چلے جاتے ہیں بچے، تو وہ ان کو سنبھالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں. لیکن ان بچوں کی تربیت میں جو چیزیں کم ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فیملی، خاندان میں کیسے رہنا ہے. تو جب یہ لوگ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو پھر ان کو خاندان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے. تو خدارا اس کے بارے میں دوبارہ سے سوچئے. تمام اسمبلی ممبران جنہوں نے اس قانون کو پاس کرنا ہے، جن کے پاس اختیار ہے، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، عدالتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پولیس کو اپنی انپٹ دینی چاہیے کہ ہمارے اوپر پہلے بہت پریشر ہے، ہم اور مزید معاملات کو کیسے ہینڈل کریں گے. علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے، دانشوروں کو سامنے آنا چاہیے، اساتذہ کو سامنے آنا چاہیے، والدین کو سامنے آنا چاہیے، اور آ کے اس بل کے خلاف اپنی آواز رجسٹر کروانی چاہیے. رہ گئی تشدد کی بات، تو تشدد جہاں بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے اور اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. ہم تشدد کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے، لیکن تشدد کے لبادے میں آپ خاندان توڑیں، آپ اسلامی شعائر کا مذاق اڑائیں، تو یہ برداشت نہیں ہوگا.